अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, हर इतवार की तरह आज के इतवार के दिन भी आपको यकीनन बेसब्री से इंतज़ार है लंदन की डायरी का। तो मेरे हाथ में अखबार मशरिक आ चुका है और आज इतवार के दिन यानी कि 26 दिसंबर को उनकी ये इस साल की मेरे ख्याल से आखिरी कॉलम है और जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी फिल्म लंदन की डायरी। जी हाँ, लंदन की डायरी जो आपके कॉलम निगार हैं फ़हीम अख्तर लंदन, जिनको आप बहुत पसंद करते हैं। 10 साल से लगातार आप सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। तो दोस्तों, पेश खिदमत है उनका लिखा हुआ आज का ये 2021 का आखिरी कॉलम। इसके बाद नए साल में फिर नए तरीके से वो जलवा वगैरह होंगे। तो दोस्तों, ज़िंदगी रही तो मेरी मुलाकात होती है। तो पेश खिदमत है उनका ये कॉलम, जिसका उन्वान उन्होंने दिया है तुझ पे क्या कोई एतबार करे। साल 2021 का ये मेरा आखिरी कॉलम है। यूं तो साल 2021 भी उलझन और परेशान वाला साल गुजरा। कोरोना वैक्सीन के बाद एक उम्मीद जागी थी, लेकिन पल भर की खुशी ओमिक्रॉन के फैलने से यूं धड़ाम से गिर गई कि एक बार फिर हम मायूस और परेशान हो गए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से लोगों की मौत और उसके वायरस से झेलने वाले लोगों की कहानियां सुनकर अब भी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है। अमीर तरीन ममालिक दौलत की जोर पर वैक्सीन बनाने में कामयाब तो हो गए, लेकिन अब भी इस बात का खौफ दिलो जहन से नहीं जा रहा है कि आखिर कोरोना से हमें कब नजात मिलेगी। अब तो लोग कोरोना वैक्सीन की तीसरी बूस्टर वैक्सीन लगाकर भी महफूज नहीं दिखाई दे रहे हैं। 10 साल से अब तक मैंने हर मुमकिन ये कोशिश की है कि मैं हर मौजू पर कॉलम लिखूं और मुझे इस बात का यकीन भी है कि मेरे कॉलम पढ़ने वालों को हर हफ्ते एक नए मौजू को जानने और पढ़ने का मौका मिल रहा है। मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि मेरे मज़ामीन के ज़रिया लोगों को उनके मालूमात और इल्म में इजाफा होता रहे, और इसका सबूत मेरे चाहने वालों के फ़ोन, ईमेल और फेसबुक के ज़रिया उनके मुफीद मशवरे और हौसला अफजाई से होता रहता है। उनके मशवरे और हौसला अफजाई ने मेरा ये सफ़र अब तक जारी व सारी रखा है, जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार। सच पूछिए तो पिछले 10 बरसों से कॉलम लिखने का जो सिलसिला जारी है, उसकी सबसे बड़ी वजह दुनिया भर में हमारे क़ारीन और शायकीन हैं, जिनकी हौसला अफजाई और प्यार ने मुझ में ऐसा जज्बा पैदा कर रखा है कि हम अपनी तमाम तर मसरूफियत के बावजूद हर हफ्ते अपने प्यारे क़ारीन के लिए कॉलम लिखने से अब तक थके नहीं हैं। अभी लोगों ने मुझे अपने मशवरे और प्यार से एक कॉलम निगार बनाया है। बरतानिया में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन की नई लहर और बढ़ते हुए केसेस के मद्देनज़र इस साल भी क्रिसमस का त्यौहार काफ़ी फीका दिख रहा है। पहले तो कुछ उम्मीदें जागी थीं और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि क्रिसमस के मौके पर लोगों को कुछ राहत मिलेगी। ताहम उसके बरक्स अचानक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के इस ऐलान से लोगों में एक बार फिर खौफ व हरास बढ़ गया, जब उन्होंने कहा कि बरतानिया में कोरोना वायरस की
نئے قسم سامنے آنے کے بعد حالت قابو سے باہر ہو رہے ہیں، جس کے لیے انہیں سخت حفاظتی اقدام اٹھانے پڑیں گے۔ کئی ممالک نے برطانیہ سے ہوائی سفر بھی معطل کر دیا ہے اور ہسپتالوں میں کورونا سے متاثر مریضوں کی تعداد بھی کافی بڑھ گئی ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس وبا سے ہمیں کب نجات ملے گی، تاہم یہ بات بھی سچ ہے کہ اس وبا کے ساتھ ہی ہمیں جینا و بننا ہے۔ تاہم ایک بار پھر دوا کمپنیوں کی دکان چمک اٹھی اور ہمارے اندر جینے کی امید کو پھر جگایا ہے۔ اب ہم کریں بھی تو کیا کریں؟ کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا۔ ہم سب کو تو جان پیاری ہے۔ امریکی اور جرمن دوا ساز کمپنی فائزر نے کہا کہ ان کی بنائی ہوئی تیسرا شاٹ یا بوسٹر لوگوں کو اومیکرون وائرس قسم کے خلاف تحفظ فراہم کرے گا۔ فائزر نے مزید کہا کہ ابتدائی لیبارٹری ٹیسٹوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ بوسٹر اومیکرون وائرس سے لڑنے والے اینٹی باڈیز کی سطح میں 25 گنا اضافہ ہوا ہے۔ ویسے ہمارے رفیق جو لندن کے قریب ویمبلی میں رہائش پذیر ہیں اور جن کی عمر لگ بھگ 70 کی ہے، کہہ رہے تھے کہ فہیم بھائی کورونا کی 3 ویکسین لے چکا ہوں اور پچھلے 2 سال سے گھر میں قید ہوں۔ حال ہی میں ان کے جی پی ڈاکٹر نے سرجری سے فون کیا کہ مسٹر چودھری آپ کو ایک اور کورونا ویکسین لینا ہوگی۔ چودھری صاحب نے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہر 3 مہینے پر ہمیں ویکسین لگا کر پریشان کر رکھا ہے، جبکہ کورونا سے نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ ان باتوں کے علاوہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن ابھی ایک تنازع میں پھنس گئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے برطانوی اخبار میرر نے ایک خبر میں شائع کی تھی کہ جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ گزشتہ سال کرسمس کے موقع پر بورس جانسن کی ڈاؤننگ اسٹریٹ رہائش گاہ پر پارٹیاں منعقد کی گئی تھیں، جس میں درجنوں افراد شراب پی رہے تھے اور پارٹی شباب پر تھی۔ دراصل یہ باتیں اس وقت ہوئی جب برطانیہ میں کورونا کی دوسری لہر سے کووڈ تیزی سے پھیل رہا تھا اور روزانہ سینکڑوں لوگ مر رہے تھے، اور بورس جانسن کی حکومت نے لوگوں کو پارٹیوں کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس رپورٹ کے سامنے آنے سے لوگوں میں کافی ناراضگی پائی جا رہی اور سیاسی پارٹیوں نے بورس جانسن پر سوالات کے بوچھار کر دی ہے۔ بہت سارے اخبارات نے بورس جانسن کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا ہے کیونکہ انہوں نے برطانوی لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، جس سے لوگ کافی ناراض ہیں۔ ان باتوں کے علاوہ کرسمس تہوار منانے اور کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون کے مد نظر حکومت ایک بار پھر کرسمس پارٹیوں کو نہ منانے کی اپیل کر رہی ہے۔ تاہم وہیں بورس جانسن کی منافقت اور اوٹ پٹانگ بیانات سے ان کی پارٹی کے ایم پی تو ہیں ناراض، ساتھ ہی عام لوگوں کا بھی غصہ بھڑک اٹھا ہے۔ حکومت کے وزراء نے اپنے اپنے طور پر کرسمس پارٹی منانے اور نہ منانے کی اپیل کی ہے، لوگوں کی پریشانی کو بڑھا دیا ہے اور ان کو الجھن میں ڈال دیا ہے۔ حکومت کی بوکھلاہٹ اور جھجک سے عاجز آ کر زیادہ تر کمپنیوں نے کرسمس پارٹی معطل کر دی ہے، جس سے ریسٹورنٹ والوں کا کافی نقصان ہوا ہے۔ تاہم شاپنگ سینٹر اب بھی کھلے ہیں، جس سے کاروباریوں
اور عام لوگوں کو کچھ راحت ملی ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ برطانیہ میں کرسمس کا تہوار لوگ مذہبی اعتبار سے کم بلکہ روایتی اعتبار سے زیادہ مناتے ہیں۔ دسمبر کے مہینے میں دکانوں میں خرید و فروخت کافی بڑھ جاتی ہے۔ ان دکانوں میں جان لوئس سیلفریجز ہائروس معروف نام ہے، جہاں بھاری تعداد میں لوگ شاپنگ کرتے ہیں۔ تاہم برطانیہ میں آن لائن شاپنگ کے رجحان سے شاپنگ سینٹر کی بھیڑ میں اس بار کمی پائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کورونا کی نئی قسم اومیکرون کی وجہ سے بھی زیادہ تر لوگ دکانوں میں جانے سے گریز کر رہے ہیں۔ کرسمس کے دن گھروں میں زیادہ تر لوگ ترکی، جو مرغ کی نسل سے بڑا ہوتا ہے، پکاتے ہیں۔ اس کے ساتھ کئی قسم کی سبزیاں بھی ہوتی ہیں اور ساتھ میں شراب کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ اس دن لوگ نئے کپڑوں میں ملبوس ہوتے ہیں اور زیادہ تر لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر مزاحیہ پروگرام یا فلم دیکھتے ہیں۔ اس دن پبلک ٹرانسپورٹ مکمل بند رہتی ہے، لیکن ایئرپورٹ کھلا رہتا ہے، جہاں سے لاکھوں لوگ اپنے منزل مقصود کے لیے پرواز کرتے ہیں۔ کرسمس میں لوگ اپنے گھروں کو رنگ برنگے بتیوں سے سجاتے ہیں اور کئی علاقوں میں گھروں کی بہترین سجاوٹ کے لیے انہیں انعام سے بھی نوازا جاتا ہے۔ گھروں میں کرسمس ٹری بھی لگائی جاتی ہے، جو کہ کرسمس تہوار کی ایک علامت سمجھی جاتی ہے۔ اس موقع پر بہت سارے لوگ فادر کرسمس کی بھیس میں بچوں کو تفریح کا سامان پیش کرتے ہیں اور مقامی چیریٹی کے لیے پیسہ بھی اکٹھا کرتے ہیں۔ پورے دسمبر کے مہینے میں چیریٹی گروپ کیرول کرسمس کے گیت گا کر چیریٹی کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں۔ کرسمس کے دوسرے روز باکسنگ ڈے ہوتا ہے، جس دن لوگ تحفہ کو کرسمس ٹری کے قریب رکھ دیتے ہیں، جسے بچے صبح اٹھ کر کھولتے ہیں۔ اس دن زیادہ تر دکانوں میں باکسنگ ڈے سیل بھی لگایا جاتا ہے، جہاں لوگ سستے داموں میں سامان خریدنے کے لیے جاتے ہیں۔ خیر، کرسمس کا تہوار ہو یا نہ ہو، لوگ خوشیاں منائیں یا نہ منائیں، اب تو ہمارا اعتبار سیاستدان، سائنسدان اور کورونا کے بار بار آنے سے ہر چیز سے اٹھ چکا ہے۔ وزیر اعظم بورس جانسن کی منافقت اور چھپ چھپ کر پارٹی کرنے کی وجہ سے ابھی لوگوں کا اعتبار حکومت سے اٹھ چکا ہے۔ فی الحال لوگوں میں اومیکرون سے ایسا خوف پھیل گیا ہے کہ حکومت کے لاک ڈاؤن نہ کرنے کے باوجود لوگ مارے خوف کے گھروں میں خود ہی مقید ہو گئے ہیں۔ کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون کا خوف حکومت کی غیر ذمہ دارانہ بات اور کرسمس کی پارٹی کو معطل کرنے کی وجوہات نے ایک بار پھر برطانیہ میں مایوسی کی لہر دوڑا دی ہے۔ کورونا وبا کی آنکھ مچولی نے ہم سب کی زندگی کو الجھن اور مایوسی کے ساتھ گھروں میں مقید کر کے رکھ دیا ہے۔ جب بھی ہم زندگی کو معمول پر لانے کی سوچتے ہیں، تب ہمیں ایک دھچکا سا لگ رہا ہے، جس سے فی الحال نکلنا دشوار دکھ رہا ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ ہے اور امید پر دنیا قائم ہے۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ معاشرے سے کورونا وبا سے جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ ممکن ہے
اب طرز زندگی بن جائے۔ لوگوں کی جہاں طرز زندگی میں بدلاؤ آئے ہیں، وہیں اس کے ساتھ معاشرے میں الجھنیں اور پریشانیاں بھی بڑھی ہیں۔ میں آپ سب کو نئے سال کی پیشگی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے سال ہم سب کے لیے نیک ہو اور کورونا سے پاک ہو اور خوشیوں سے بھرا ہو۔ نیا سال مبارک ہو۔ اپنے اس شعر سے آج کی بات ختم کرتا ہوں۔ تجھ پہ کیا کوئی اعتبار کرے، دل ناداں کو شرمسار کرے۔ تجھ پہ کیا کوئی اعتبار کرے، دل ناداں کو شرمسار کرے۔ فہیم اختر NK @yahoo.com.uk ویب سائٹ ہے www.fahimakhtar.com۔ تو دوستو، ابھی آپ احسن راشد کی ادبی دنیا میں اپنا سب سے پسندیدہ کالم، جی ہاں، لندن کی ڈائری سن رہے تھے۔ 2021 کا یہ آخری کالم آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم سب پھر لے کر کے آئیں گے آپ کے لیے سننے اور پڑھنے کے لیے کالم لندن کی ڈائری 2022 میں نئے ترنگ اور نئے امنگ کے ساتھ۔ تو دوستو، اجازت دیجیے اور دعا کیجیے اپنے لیے بھی اور ہم سبوں کے لیے بھی کہ اللہ تعالی ہم سب کو تمام بیماریوں سے نجات دلائے اور کورونا جیسی وبا سے چھٹکارا دلائے۔ تو دوستو، پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے احسن راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔ ہماری طرف سے، فہیم اختر صاحب کی طرف سے، آپ تمام حضرات کو آنے والا نیا سال بہت بہت مبارک ہو اور نئی خوشیاں لے کر کے آئے نیا سال۔ اسی کے ساتھ ہم یہ کالم کا خاتمہ کرتے ہیں۔ تو دوستو، اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں اگلے ہفتے ایسی آپ کی اپنی دنیا میں جس کا نام ہے احسن راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔